अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सबसे पहले वही गुजारिश कि अब तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस वीडियो में भी हम 3-4 चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि सिंध और इस्लामाबाद के जजेस में फ़र्क, और उसके अलावा जो इससे पहले केसेस दायर किए गए मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, चाहे आर्मी एक्ट के खिलाफ थे, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, या उसके बाद फिर नैब तरमीम के साथ साथ और भी दीगर तरमीम को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो फिर सिंध बार काउंसिल की तरफ से नई क्यों दरख्वास्त दायर की गई है, उसमें क्या फ़र्क हो सकता है, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। सबसे पहले आपसे एक चीज़ मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि कराची का हमारा टॉपिक होता है। कराची में जिस तरह की मसाइल हैं, जिस तरह के मामलात हैं, तो कराची में जिस तरह परेशानियां हैं शायद ही वो कहीं और हों। यहाँ पर चूँकि मुसलसल 13-14 साल से अदालतों के चक्कर काटते हुए एक बात का अंदाज़ा हो ही गया है, नज़र भी आता है कि बेशुमार ऐसे कंपनीज़ हों या ऐसी शख्सियात हों जिनके ये तासुर होता है कि उनका जो है वो डेट भी फिक्स, टाइम भी फिक्स, और उसके बाद फिर उनका केस का फैसला भी फिक्स होता है। लेकिन एक आम आदमी अगर कराची की या सिंध के शहरी इलाके हैं या उसके बाद फिर मुल्क की अवाम की मफाद आम के केसेस लेके अदालत का रुख करता है, तो उसके बाद ना सिर्फ उसको रसवाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि मुख्तलिफ दरखास्तें और मुख्तलिफ केसेस उठा के उसके मुंह पे मार दिए जाते हैं। इस तरह का रवैया होता है। ऐसा लगता है, बाज़ाहिर जो तासुर नज़र आता है कि तुमने जुर्रत कैसे की अदालत का रुख देखने की, आए क्यों अदालत। हालांकि कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अदालत अगर चाहे तो आइन का आर्टिकल जो 199 है उसके तहत उसको इख्तियार हासिल है, किसी भी पाकिस्तानी को इख्तियार हासिल है कि वो अदालत से रजू करे और आवाम के या मफाद आमा के मामला के लिए अदालत से न सिर्फ रजू कर सकता है बल्कि अदालत पाबंद है कि उसका केस सुने और उसको फैसला करे। 2 केसेस हुए, अज खुद लोगों ने राब्ते किए अदालत से, अपनी टाइम भी उन्होंने वेस्ट किया, उन्होंने अपनी जमा पूंजी भी लगाई और अदालतों के चक्कर भी काटे, भारी भरकम उन्होंने फाइलें तैयार की, अदालत का रुख किया, और उसके बाद फिर अदालत में उनको ना के अलावा, रिसवाई के अलावा और कुछ नहीं मिला। एक दरख्वास्त दायर की मुर्जा खोड़ो साहब ने। वो दरख्वास्त ये थी कि जो कराची है, सिंध के जो इलाके हैं, यहाँ एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है, दरख्त ना होने के बराबर है। कहीं अगर चौराहों के ऊपर, कहीं पार्कों के ऊपर या कहीं ऐसी जगहों पर दरख्त मौजूद भी थे तो वो काट दिए गए हैं, अब वहाँ प्लाजे बन चुके हैं। हुकूमत को पाबंद किया जाए, ना सिर्फ कराची बल्कि चूंकि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सिंध के मकामात पर, मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त लगाए जाएँ ताकि माहौलियात की जो तब्दीली है उसके ऊपर फ़र्क महसूस हो। उस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब बरहम हुए, और उन वकील साहब को, चूंकि ये दोनों जो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों वकील थे, यानी कि आम शहरी नहीं थे, ये मफाद आमा का केस लेके खुद अदालत के अंदर पेश हुए थे, वकील थे, खुद उन्होंने पिटीशन फाइल की। तो उनको उन्होंने कहा कि देखिए जी, मच्छर मार स्प्रे भी क्या अदालत करवाएगी, पौधे लगाना, दरख्त लगाने का भी क्या अदालत हुक्म देगी। मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, अथॉरिटीज़ को उनके पास रजू करें और जाके फैसला लें। हम हर काम अदालत नहीं कर सकती। यानी कि उनकी दरख्वास्त को पटक दिया गया और उनकी दरख्वास्त की समाअत नहीं हुई, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एक और केस मैंने रिपोर्ट भी किया था, उनके नौजवान जो थे उनका इंटरव्यू, और शायद आपने भी देखा भी हो, फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, हमने अखबारों में भी रिपोर्ट किया, टीवी चैनल में भी रिपोर्ट किया। वो ये था कि जी, कराची में स्ट्रीट क्राइम की इस कदर भरमार हो चुकी है कि आए रोज़ ना सिर्फ खवातीन की इससे तार हो रही हैं, उनसे छीना झपटी हो रही है, उनको उनको उनकी जो है वो बेसी महसूस हो रही है, हमारी माओ बहनों की, और उसके बाद फिर नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। इस तरह के कत्लाम की रोकथाम के लिए, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस और मुतलका जो हुकाम है उनको हुक्म दिया जाए कि जो VVIP या VIP प्रोटोकॉल के नाम पर अब मुख्तलिफ शख्सियात को नवाजा जा रहा है, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, उनको पुलिस मोबाइलें दी गई हैं, दर्जनों की तादाद में कमांडोज और पुलिस के जवान उनके ऊपर लगाए हुए हैं, वो जवान जो है वापस अवाम की सिक्योरिटी के ऊपर लगाए जाएँ, सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म दिया जाए। और उस नौजवान ने 2018 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था तमाम सूबाई हुकूमतों को कि जो VIP प्रोटोकॉल के नाम पर MPs, MNAs, सेनेटर्स या दीगर लोगों को जो आपने सिक्योरिटी दी हुई वो वापस विड्रॉ करें, विड्रॉ करने के बाद आवाम की सिक्योरिटी के ऊपर लगाएं, और पाबंद किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि कुछ अरसे के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हुआ, और उसके बाद फिर वो वापस जो है इसी तरह आवाम की टैक्सों पर पलने वाले, आवाम के टैक्सों और आवाम की पैसों से जो वो ड्यूटियाँ करने वाले हैं, वो ड्यूटी आवाम के ऊपर नहीं करती बल्कि माफियाज या वडेरों, जागीरदारों और ना जाने किन किन के ऊपर ड्यूटी अंजाम देते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, वो वापस डिप्यूट कर दी गई। आवाम आज भी बेहाल है, किसी भी इलाके में जाएं तो रोज़ आपको 2, 4, 6 इसी तरह वारदातों में
شخص جو ہے کراچی کے عوام مار دیے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ زخمی کر دیے جاتے ہیں، اور درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح لوٹ گھسوٹ کی روزانہ کی تعداد میں وارداتیں ہو رہی ہیں، تقریباً ہر تھانے میں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ حسن خان، بیرسٹر حسن خان، جو کہ انجمن نوجوانان کے پلیٹ فارم سے گئے اور انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، ہمت پکڑی، لیکن یوسف علی سعید صاحب کا بینچ تھا اس وقت، کیونکہ چیف جسٹس صاحب 3 دن سے رخصت پر ہیں، تو یوسف سعید صاحب کے بینچ نے ان سے مختلف حوالہ جات کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے مختلف انسیڈنٹ جو کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوئے تھے وہ بھی درخواست کا حصہ بنائے تھے، جس میں خواتین کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو مارا گیا، اس طرح مختلف لوگوں کو جس طرح لوٹا گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ قانونی مجھے ہمیں بتائیں کہ قانونی طریقہ کار کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے مختلف بتایا کہ آئین کا آرٹیکل 9 ہے اور دیگر آرٹیکلز کے حوالے دیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ تو ہوائی فائر کر رہے ہیں، اس طرح نہیں۔ بہرحال ان کی پٹیشن کو ڈسمس کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 2 سین ہوئے ہیں، کراچی کے عوام سسک رہی ہے، جان جو ہے ان کی جوکھوں پہ لگی ہوئی ہے۔ کبھی بھی کسی کو وقت کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جن کا بھائی، بیٹا، باپ گھر سے باہر گیا ہے صحیح سلامت واپس آئے گا، کسی کو کچھ نہیں اندازہ ہوتا۔ ایک تو چیز بھی جاتی ہے، دوسرا ان کے اوپر سے ان کی جان بھی، ان کی زندگی کا، ان کا جینے کا حق بھی ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح ہوا ہے، کیا غلط ہوا ہے، آپ نے اپنی رائے کے ذریعے اظہار کرنا ہے۔ دوسرا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ابھی شاید کچھ اور بھی لوگ نظر بند ہوں۔ پہلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو ریلیاں نکال رہے تھے، جو مختلف سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے تھے، ان کو نظر بند کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر این کیو کے قائد الطاف حسین صاحب کے جو نام پر یا ان سے اظہار یکجہتی یا ایک عوامی جذبے کے تحت لوگ باہر نکلے کرنگی میں، تو ان کو بھی بھاری تعداد میں ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں مختلف لوگوں نے چیلنج کیا، 2-4 ڈیٹس میں معاملات تو نمٹ گئے۔ حکومت نے خود بھی تسلیم کیا اور عدالت میں بھی یہ بات تسلیم ہوئی کہ یہ جو نظر بندی تھی، جو سیکٹری داخلہ کی طرف سے کی گئی یا دیگر جو حکام کی طرف سے، نہ تو کابینہ سے اجازت لی گئی تھی اور نہ ہی کسی نے اجازت دی، یعنی کہ جس قانون کے تحت نظر بند کیا گیا تھا وہ سندھ کا قانون ہی تھا، اور اس طرح شہریوں کو نظر بند کیا ہی نہیں جاتا۔ تو بہرحال عدالت نے یہ درخواست ان کی مسترد کی، لیکن کسی کے خلاف جس نے درجنوں یا کئی دن یا مہینے کے لیے جن کو نظر بند کیا گیا تھا، 2-4 کو نہیں، سینکڑوں لوگوں کو نظر بند کیا تھا، جس نے غیر قانونی اقدام کیا، اس کے خلاف کسی نے کوئی آرڈر نہیں دیا کہ اس کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، جس نے لوگوں کو اس کے دن چھینے، اس کی زندگی کا چین چھینا، آرام چھینا، اور ان کو سندھ کی مختلف جیلوں میں، یعنی کہ کراچی میں رہنے والے شخص کو جیکو آباد کی، لڑکانہ کی، سکر کی جیل میں نظر بند کر دیا تھا، اس کے خلاف کسی نے کوئی آرڈر نہیں دیا۔ شہریار آفریدی کا آپ کو معلوم ہوگا، بابر ستار صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے آج جو آپ کے سامنے، آپ نے خود خبروں میں دیکھا ہوگا، حوالے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں کی جوڈیشری میں اور وہاں کی جوڈیشری میں فرق کیا ہے، کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ وہ جج ہے بابر ستار صاحب جن کے بارے میں پرسپشن تھا جب یہ جج بنے تھے، تو یہ جیو ٹی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تجزیے تبصرے کرتے تھے، اور ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، یا جو ایک سوچ رکھنے والے ہیں چیئرمین جو پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف ہے۔ تو جب انہوں نے کیس دیکھا اور وہ میرٹ پر انہوں نے فیصلہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ نظر بندی کے تحت جو اختیار تھا ڈی سی کا اسلام آباد کا، ایک تو نظر بندی کے تحت ان کا جو اختیار تھا کہ کسی بھی شہری کو اٹھا کر 30 روز کے لیے نظر بند کر دیتے ہیں، امن امان کی صورتحال کو جواز بنا کر، ایک تو اختیار ان کا واپس لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی، 4 طاقتور جو افسران تھے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی، اور فرد جرم عائد کرنے کے بعد انہوں نے ریمارکس یہ کہ جس طرح آپ لوگوں کو جیل بھیجتے ہیں، آپ کو 6 مہینے کے لیے اگر اس جرم میں سزا ہو جاتی ہے تو آپ جیل میں جائیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو جیل بھیج کے اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ لوگوں کو کس طرح ان کو اس کا جینے کا حق چھینتے ہیں اور اس کی چین سکون چھینتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے جو ہے وہ فرد جرم عائد کی۔ اب امید ہے کہ جب یہ ٹرائل چلے گا، چونکہ وہ غیر قانونی تسلیم کر چکے ہیں، یہ قرار دیا جا چکا ہے عدالت کے اندر کہ جو نظر بندی تھی شہریار آفریدی کی یا دیگر لوگوں کی، وہ غیر قانونی تھی۔ عدالت ایک دفعہ چھوڑنے کا آرڈر دیتی ہے، کسی دوسرے مقدمے میں پھر بند کر دیا جاتا ہے، پھر کسی اور سے تیسرے چوتھے، اسی طرح 10-12 لوگوں کو دفعہ جو ہے بند کیا گیا۔ یعنی کہ سب سے زیادہ اگر ہم نے اپنی میموری میں اگر تحقیق اور تذلیل دیکھی تو وہ اس دوران دیکھی، یعنی کہ ان 1-1.5 سال میں عدلیہ کی کس طرح تضحیک ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک جج ایک ASI سے اپنا جو ہے آرڈر کا عمل درآمد نہیں کروا پا رہا۔ تو اب بتائیں کہ کس طرح وہ فیصلے کریں گے، چیف جسٹس کی تو بات ہی نہ کریں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1-1.5 ہفتے میں، تقریباً 1 ہفتے سے بھی کم میں چیف جسٹس عمر آفتاب بندیال صاحب جو ہیں وہ رخصت پر جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کا جو مدت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اب آ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب۔ اب
اس سے پہلے عمران خان یا دیگر لوگوں کی طرف سے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا آرمی کوڈ کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو ان کو اسٹیبلش کیا گیا تھا وہ، اور اس کے علاوہ جو 2023 کا آرمی ایکٹ کی جو ترمیم کی گئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس پر اب تک فیصلہ نہیں آیا. لیکن میں نے آپ کو ایک جو حیدر امام رضوی صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، سینئر ممبر جوڈیشل کمیشن بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے ایک چیلنج کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر 3 لوگوں کی طرف سے. میں نے ان کا کمپلیٹ انٹرویو لیا تھا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہ چاہتے کیا، ان کی ڈیمانڈ کیا. انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر سندھ بار کونسل کے پلیٹ فارم سے آرمی ایکٹ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور سویلین کا آرمی کورٹ میں جو ہے وہ ٹرائل کے حوالے سے ان تینوں چیزوں کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. اور یہ شنید ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہوں گے اور کیس کی سماعت کریں گے تو فیصلہ ہو جائے گا. نہیں، یہ شنید ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس چیف جسٹس کے جانے کا انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ عمر عطا بندیال صاحب جو کہ فیصلہ دیں گے، نہیں میرٹ پر شاید فیصلہ نہ ہو. باتیں بڑی ہوئی ہیں اس دوران ساری، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو یاد رکھا جائے. اور یہ آپ دیکھیں گے بھی جس طرح دیگر ججز کے خلاف جب وہ جاتے تھے عہدوں سے ہٹتے تھے تو ان کے خلاف جس طرح محاذ گرم ہوتا تھا تو لگتا ہے کہ ان کے خلاف بھی ہوگا. لیکن یہ شنید ہے کہ اب یہ اصل میں کیس فائل کیا گیا جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے، میرٹ پر اس معاملے کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ 2015 میں آرمی کی جو کورٹ تھیں کہ ان کا سویلین کا ٹرائل وہاں ہوگا، اس حوالے سے وہ فیصلہ دے چکے ہیں. تو اب سندھ بار کونسل تمام NHS، تمام جو سابقہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر تمام ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے کیس فائل کر دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے امیدیں باندھ لی ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ دے گا، کوئی انصاف دے گا، جس طرح میں جسٹس بابر ستار کے خلاف جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پوری ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے آج جس طرح کیا تو اب لوگ سمجھنے کہ انہوں نے تو بڑے بہادری کا فیصلہ کیا. تو توقع یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نے یا انہوں نے تاثر قائم کر رکھا تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو فیصلے دیں گے، ان کے حق میں چیزیں کریں گے، لیکن سب سے زیادہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچا تو عمر عطا بندیال صاحب کی وجہ سے پہنچا، یہ تاثر ہے. اور اب امیدیں جو باندھ لی گئی ہیں جو ایسے لوگ ہیں، یعنی کہ وکلا تحریک کا جس طرح آغاز ہو چکا ہے، سب سے زیادہ جو ایک طاقتور توانا آواز اگر سمجھی جاتی ہے تو سندھ میں سب سے زیادہ، کراچی میں جو وکلا تحریک سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیس فائل کیا ہے. وکلا تحریک میں سب سے زیادہ ایکٹیو کام کرنے والے، سندھ سے ایکٹیو کام کرنے والے، ہر محاذ پر بہادری سے لڑنے والے وکلا ہیں جنہوں نے کیس فائل کیا ہے. تو توقع یہ ہے کہ اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا، فائدہ عام عوام کو ہوگا جن کا ملٹری ٹرائل شروع ہو چکا ہے یا ہوگا. لیکن یہ کہ انہوں نے کیس فائل کر دیا ہے، اور امید ہے کہ یہ جسٹس قاضی فیض صاحب جیسے ہی چیف جسٹس کا حلف لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ جائے گا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں جو درخواست میں مانگا گیا ہے اس طرح ان کو ریلیف ملے گا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید معاملات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں. اور وہی آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے آپ کے سامنے جو بھی تفصیلات رکھی ہیں اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اور ایک بار پھر وہی گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.